के। तुमने क्या लाखों रुपए मांगने का नया सिलसिला शुरू कर दिया है? हक से मेरे सामने आइंदा कभी दोबारा हक की बात की ना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं डॉक्टर साहब, मेरी अमानत सुंदरगढ़ पहुंचाते हैं। चीज आई अजल से लेके आज तक ना इससे कोई इंसान जीत सका है और ना जीत सकेगा। ये माँ का फर्ज निभाने के लिए जिंदा नहीं बचोगे। सामने देखता हूँ मेरे दिल करता है मैं यूं गले लगा लूं। अगली एपिसोड में सुंदरी दुआ कर रही होती है कि या अल्लाह मुझे इस कैद से आज़ादी दे, मुझे हिम्मत अता फरमा। नमाज के बाद वो खिड़की से बाहर देखती है, नीचे गार्ड्स घूम रहे होते हैं। यह हवेली मेरा घर नहीं, मेरा कैद है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। गुलाम बादशाह कुर्सी पर बैठा गहरी सोच में होता है। सामने नवाब सिकंदर और महविश बेगम बैठे होते हैं। नवाब सिकंदर बादशाह फ़ैसला कर लो, उसे कहता है चंद सुंदरी हमें दे दो, बदले में ज़मीन, पैसा और पावर सब तुम्हारी। गुलाम बादशाह कहता है कि मुझे वक्त चाहिए। महविश बेगम उसे ताना देते हुए कहती हैं कि वक्त, तुम हमेशा वक्त ही मांगते रहते हो, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। गुलाम बादशाह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। सुंदरी काम कर रही होती है। ज़ैनब बीवी पास आती है और कहती है बेटी आज दिल बहुत घबरा रहा है। सुंदरी कहती है अम्मा मुझे भी लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। दोनों खामोश हो जाती हैं। अगले ही मिनट में अमान तेज़ चल कर इसके पास आता है और साथ ही राशिद भी होता है। तो राशिद उससे कहता है कि तू पागल हो गया है, गुलाम बादशाह की हवेली में जाना मौत को दावत देना है। अमान उसे कहता है अगर आज कुछ ना किया तो सुंदरी हमेशा के लिए खो जाएगी। राशिद उसे फिर टोकता है और कहता है तो फिर आज रात कोशिश करते हैं। अमान सर हिला देता है। सुंदरी मेहमानों के लिए चाय लेकर आती है। महविश बेगम उसे गौर से देखती है और पूछती है इतनी खामोश क्यों हो, कुछ छुपा रही हो। सुंदरी के हाथ कांप जाते हैं और कप हिल जाता है। गुलाम बादशाह ये देखकर उसे कहता है गुस्से से कि संभल कर। सुंदरी नज़रें झुकाकर चली जाती है। फिर थोड़ी देर के बाद सुंदरी अपनी माँ की तस्वीर पकड़कर रोती है। अम्मी कहती है अम्मी काश आप ज़िंदा होती, बेटी कभी हिम्मत मत हारना। सुंदरी आंसू पोंछकर उठ खड़ी होती है और अब कहती है अब मैं भाग जाऊंगी, अपनी ज़िंदगी खुद बदलूंगी। अंधेरी रात में सुंदरी चुपके से कमरे से निकलती है। गार्ड्स के कदम की आवाज़ सुनकर रुक जाती है, फिर धीरे से पिछले दरवाजे से निकल जाती है। बाहर अमान इंतज़ार कर रहा होता है। सुंदरी अमान उसे कहता है जल्दी चलो। थोड़ी ही देर बाद सुंदरी को पता चलता है कि उसके बाप की तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में होता है। सुंदरी उसके पास जाती है, रोती हुई कहती है अब्बा आंखें खोल लें, सुंदरी आ गई है। डॉक्टर आता है। डॉक्टर से कहता है कि पेशेंट की कंडीशन क्रिटिकल है, दुआ करें। सुंदरी का दिल कांप जाता है और वो दुआ करती है या अल्लाह मेरे अब्बा को बचा लें। बाहर अमान भी खड़ा होता है और वो सुंदरी को कहता है कि हिम्मत रखो, अल्लाह बेहतर करेगा। सुंदरी कहती है अमान अगर मेरे अब्बा को कुछ हो गया ना तो मैं टूट जाऊंगी। अमान उसे कहेगा कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इतनी ही देर में गुलाम बादशाह को हॉस्पिटल से कॉल जाती है और उसे पता चलता है कि डॉक्टर साहब जो हैं वो हॉस्पिटल में हैं। तो वो उससे से पूछेगा कि वो अभी भी ज़िंदा है। गुलाम बादशाह खुद से कहेगा कि अगर वो होश में आ गया तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे। वो फौरी तौर पर हॉस्पिटल जाने का फ़ैसला करता है और वो खुद से ये भी कहता है कि अगर उसे होश आ गया तो मेरे सारे राज खुल जाएंगे। जब वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर रिपोर्ट्स देख रहा होता है और डॉक्टर उससे कहता है कि इनकी रिकवरी स्लो है मगर उम्मीद है। सुंदरी सुकून का सांस लेती है और कहती है शुक्र है। हकीम साहब हल्की सी हरकत करते हैं तो सुंदरी फ़ौरन कहती है अब्बा। हकीम साहब धीरे से आंखें खोलते हैं और सुंदरी को कहते हैं बेटी। सुंदरी रो पड़ती है और सुंदरी को उसके अब्बा कहते हैं कि बेटा गुलाम बादशाह से दूर रहना, वो ख़तरनाक है। सुंदरी काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती है। गुलाम बादशाह वार्ड के बाहर पहुंचता है और सुंदरी को देख रहा होता है और पूछता है उससे तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो सुंदरी कहती है मेरे अब्बा बीमार हैं, मैं उनके पास हूँ। सुंदरी बादशाह से कहता है कि तुम्हारे अब्बा अगर होश में आ गए तो सब बर्बाद हो जाएगा। तो सुंदरी घबरा जाती है। अब अमान बीच में आ जाता है। अमान कहता है बस बहुत हो गया, सुंदरी अब आपके कब्ज़े में नहीं है। गुलाम बादशाह उसे गुस्से से देखकर कहता है तुम मुझे धमकी दे रहे हो। डॉक्टर बाहर आकर कहता है प्लीज़ शोर ना करें, पेशेंट की हालत नाजुक है। सब चुप हो जाते हैं। रात को हकीम साहब होश में आते हैं। हकीम साहब सुंदरी को कहते हैं बेटा सच सुनो, गुलाम बादशाह ने तुम्हारी माँ के साथ जुल्म किया था। जिसे सुनकर सुंदरी काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाती है और वो कहती है क्या।
حکیم صاحب کہتے ہیں اور اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے سچ بولا تو تمہیں مار دے گا۔ سندری کے آنسو بہنے لگتے ہیں۔ اتنی دیر میں غلام بادشاہ باہر کھڑا یہ بات سن لیتا ہے۔ غلام بادشاہ غصے سے کہتا ہے اگر یہ زندہ رہا تو میں سب کچھ کھو دوں گا۔ غلام بادشاہ کو اتنی دیر میں مہوش بیگم کی کال آتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے بادشاہ کام آدھا مت چھوڑنا، تم جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ غلام بادشاہ کہتا ہے فکر نہ کرو، آج رات ہی فیصلہ ہو جائے گا۔ سندری ہاسپٹل کے باہر بینچ پہ بیٹھی رو رہی ہوتی ہے۔ امان پاس آ کر بیٹھتا ہے اور کہتا ہے سندری تم بہت اسٹرانگ ہو، ہمت رکھو۔ سندری کہتی ہے امان اگر میرے ابا کو کچھ ہو گیا تو میں کبھی اپنے آپ کو معاف نہیں کر پاؤں گی۔ امان کہتا ہے کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ سندری اس کی طرف دیکھتی ہے۔ سندری ٹوٹی آواز میں کہتی ہے کیا ہم کبھی نارمل زندگی جی پائیں گے؟ امان اسے کہتا ہے انشاءاللہ بہت جلد۔ ہاسپٹل کے باہر غلام بادشاہ اپنے آدمی سکندر سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ غلام بادشاہ کہتا ہے آج رات وارڈ میں کوئی شور نہیں ہونا چاہیے۔ غلام بادشاہ کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ تھی۔ رات لائٹ ڈم، نرس باہر جاتی ہے، ایک آدمی چھپ کر اندر آتا ہے اور انجیکشن نکالتا ہے۔ سندری واش روم سے واپس آتی ہے اور دیکھ لیتی ہے۔ سندری کہتی ہے رکو، تم کون ہو؟ آدمی بھاگنے لگتا ہے۔ امان پکڑ لیتا ہے۔ امان اسے پوچھتا ہے تمہیں کس نے بھیجا؟ آدمی بولتا ہے گارڈز آ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہی پولیس بھی آ جاتی ہے اور وہ انسپکٹر کو کہتے ہیں کہ ہمیں شک ہے یہ قتل کی کوشش تھی۔ سندری غلام بادشاہ کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ سب آپ نے کروایا ہے۔ غلام بادشاہ خاموش ہوتا ہے۔ امان کہتا ہے سچ بول دیں ورنہ سب ختم ہو جائے گا۔ غلام بادشاہ کا غصہ پھوٹ پڑتا ہے اور وہ غلام بادشاہ کہتا ہے ہاں میں نے ہی کروایا کیونکہ اگر یہ زندہ رہا تو میرا سب کچھ چلا جائے گا۔ سب شوق میں آ جاتے ہیں۔ اتنی ہی دیر میں حکیم صاحب کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں بیٹا سچ کبھی نہیں چھپ سکتا۔ سندری رو کر کہتی ہے ابا میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ امان بھی ایموشنل ہو جاتا ہے اور ادھر پولیس غلام بادشاہ کو اریسٹ کر لیتی ہے۔ انسپکٹر اسے کہتا ہے تم پر قتل کی کوشش اور ظلم کی الزام ہے۔ غلام بادشاہ کو ہینڈ کفس لگ جاتے ہیں۔ دوسری طرف سندری ہاسپٹل کے باہر کھڑی ہوتی ہے اور سورج نکل رہا ہوتا ہے۔ سندری اسے دیکھ کر کہتی ہے کہ یہ میری زندگی کی نئی صبح ہے۔ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ سندری ہاسپٹل کے باہر بینچ پر بیٹھی ہوتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں تھکان اور درد ہوتا ہے۔ اتنی دیر میں امان اس کے لیے چائے لے کر آتا ہے اور کہتا ہے سندری تھوڑی سی پی لو، تم کل رات سے کچھ نہیں کھایا۔ سندری تب تک ابا ٹھیک نہیں ہو جاتے میں سکون سے نہیں بیٹھوں گی۔ پھر حکیم صاحب ہوش میں آ جاتے ہیں۔ سندری ان کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھی ہوتی ہے۔ حکیم صاحب اسے کہتے ہیں بیٹی تم نے بہت دکھ دیکھا ہے۔ جو سندری ہے وہ کہتی ہے کہ ابا بس آپ ٹھیک ہو جائیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ حکیم صاحب اسے کہتے ہیں امان اچھا لڑکا ہے، اس کا ہاتھ مت چھوڑنا۔ دوسری طرف غلام بادشاہ لاک اپ میں بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت ہوتی ہے۔ مہوش بیگم ملنے آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں بادشاہ تم فکر نہ کرو، میں تمہیں باہر نکلوا لوں گی۔ غلام بادشاہ غصے سے کہتا ہے مجھے صرف سندری چاہیے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ سب سن کر گاؤں میں لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سنا ہے غلام بادشاہ گرفتار ہو گیا ہے۔ کچھ کہتے ہیں بہت ظلم کرتا تھا، اچھا ہوا۔ سندری یہ باتیں سن کر خاموش ہو جاتی ہے۔ ایک نہر کے کنارے سندری اور امان کھڑے ہوتے ہیں۔ سندری کہتی ہے کہ امان مجھے ڈر لگتا ہے کہیں پھر سے سب ویسا نہ ہو جائے۔ امان اسے کہتا ہے جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ سندری کہتی ہے کیا ہم کبھی سکون سے جی پائیں گے؟ دوسری طرف غلام بادشاہ جیل کے اندر اپنے ساتھی قیدیوں سے بات کرتا ہے کہ مجھے باہر نکلنا ہے اور سندری کو واپس لانا۔ قیدی کہتے ہیں اس کے لیے بہت بڑی قیمت دینی ہوگی۔ غلام بادشاہ کہتا ہے کہ میں بہت جلدی جو ہے اس کو اپنے پاس لانا چاہتا ہوں۔ ڈاکٹر سندری کو الگ بلا کر بات کرتا ہے۔ ڈاکٹر کہتا ہے تمہارے ابا کی کنڈیشن اب سٹیبل ہے لیکن سٹریس ان کے لیے بہت خطرناک ہے۔ سندری انہیں کہتی ہے میں ان کا بہت خیال رکھوں۔ اسی وقت ایک انجانا آدمی دور سے سندری کو گھورتا ہے۔ بیگم مہوش فون پر کسی سے بات کر رہی ہے۔ سندری کو دوبارہ قید کرنا ہی ہوگا ورنہ بادشاہ برباد ہو جائے گا۔ بادشاہ کہتا ہے فکر نہ کریں، سب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد رات کا وقت ہوتا ہے۔ سندری ہاسپٹل کے باہر نکلتی ہے۔ اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکتی ہے۔ دروازہ کھلتا ہے۔ دو نقاب پوش آدمی باہر نکلتے ہیں اور سندری انہیں دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ کون ہے؟ وہ پیچھے ہٹنے لگتی ہے لیکن ایک آدمی اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے۔
سندری چیخ کر امان امان کو بلاتی ہے، وہ اس کے منہ پر کپڑا رکھ دیتے ہیں، سندری بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امان وارڈ سے باہر آتا ہے اور سندری کو نہ پا کر بہت گھبرا جاتا ہے۔ اب امان بہت زیادہ بے چین ہے اور وہ سندری کہاں ہو کہتا پھر رہا ہے۔ وہ ادھر ادھر دیکھنے لگتا ہے، گارڈ پاس بھی جاتا ہے لیکن گارڈ بتاتا ہے کہ ابھی ایک گاڑی رکی تھی، شاید وہ لڑکی کو لے گئے ہیں۔ امان کو یہ ذرا زرد ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ مہوش بیگم کمرے میں چل رہی ہوتی ہیں، فون بجتا ہے اور آدمی کہتے ہیں کہ کام ہو گیا ہے، لڑکی ہمارے پاس ہے۔ مہوش بیگم کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ آتی ہے اور وہ کہتے ہیں بہت اچھا، اب اسے محفوظ جگہ پر رکھو۔ سندری ایک بند کمرے میں آنکھ کھولتی ہے، اس کے ہاتھ بندھے ہوتے ہیں۔ سندری گھبرا کر کہتی ہے یہ میں کہاں ہوں؟ دروازہ کھلتا ہے، مہوش بیگم اندر آتی ہے اور سندری غصے سے کہتی ہے یہ سب آپ نے کیا ہے؟ مہوش کی بیگم کہتی ہے ہاں، کیونکہ تم زندہ رہی تو بادشاہ کبھی چین سے نہیں رہ پائے گا۔ سندری رو کر کہتی ہے کہ آپ کو مجھ سے کیا دشمنی ہے؟ مہوش بیگم کہتی ہیں تم میری بربادی کی وجہ ہو۔ مہوش بیگم جیل جا کر غلام بادشاہ سے ملتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ بادشاہ سندری ہمارے قبضے میں ہے۔ غلام بادشاہ کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ آ جاتی ہے، وہ بولے گا کہ اب اصلی کھیل شروع ہوگا۔ امان پولیس کے ساتھ شہر میں سندری کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ امان کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ یہ کام مہوش بیگم کی سازش ہے۔ انسپکٹر کہتا ہے ہم ہر جگہ ریڈ کر رہے ہیں۔ امان کی آنکھوں میں جنون ہوتا ہے۔ بند کمرے میں مہوش بیگم سندری کو دھمکا رہی ہوتی ہے۔ مہوش بیگم اگر اپنی زندگی چاہتی ہو تو امان کو چھوڑ دو۔ سندری کہتی ہے کبھی نہیں، میں مر جاؤں گی لیکن امان کو نہیں چھوڑوں گی۔ مہوش بیگم تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے زیادہ ہیروئن مت بنو۔ امان کو ایک پرانا نوکر ملتا ہے۔ نوکر اسے بتاتا ہے کہ بیٹا میں نے مہوش بیگم کے گھر کے پیچھے وہی والی کوٹھی دیکھی تھی جس میں وہ گاڑی بھی کھڑی تھی۔ امان کی آنکھیں چمک اٹھتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بس وہی ہے۔ رات کو امان کچھ لوگوں کے ساتھ اس کوٹھی کے طرف بڑھتا ہے۔ سندری بند کمرے میں دعا کر رہی ہوتی ہے کہ یا اللہ امان کو محفوظ رکھنا۔ امان دروازہ توڑ کر اندر گھستا ہے۔ پولیس اندر جاتے ہی کہتی ہے کہ کوئی حرکت نہیں کرے گا، اندر ہنگامہ مچ جاتا ہے۔ سندری بند کمرے میں تو رو رہی ہے لیکن اور ساتھ کہہ رہی ہے کہ امان کو محفوظ رکھنا، مجھے ہمت دینا۔ اچانک باہر شور سنائی دیتا ہے۔ سندری کہتی ہے یہ آواز کیسی؟ مہوش بیگم غصے میں ادھر ادھر چل رہی ہوتی ہے۔ مہوش بیگم کہتی ہے تم لوگ نکمے ہو، امان کو روکو۔ مہوش بیگم پیچھے کے دروازے سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے۔ جیل میں غلام بادشاہ کو خبر ملتی ہے کہ ریڈ ہو رہی ہے۔ غلام بادشاہ چیخ کر کہتا ہے نہیں، سندری کو مجھ سے دور مت کرو۔ وہ سلاخوں کو زور سے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ غلام بادشاہ میں سب برباد کر دوں گا۔ امان گارڈز کو ہرا کر بند کمرے میں پہنچتا ہے، دروازہ توڑ دیتا ہے۔ سندری بیٹھی ہوتی ہے، سندری اسے دیکھ کر رو پڑتی ہے۔ سندری کہتی ہے امان، وہ اسے گلے لگ جاتی ہے۔ امان کہتا ہے اب کوئی تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ مہوش بیگم بھاگ رہی ہوتی ہے اور امان پولیس کو لے کر اس کا پیچھا کرتا ہے، آخر کار وہ گر جاتی ہے۔ انسپکٹر مہوش بیگم اب گرفتار ہے۔ مہوش بیگم چیختی ہے اور یہ سب سندری کی وجہ سے ہوا ہے۔ کچھ دیر بعد سندری اپنے ابا کے پاس واپس پہنچتی ہے۔ حکیم صاحب کہتے ہیں بیٹا تم آ گئی۔ سندری ابا کو کہتی ہے کہ ابا اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب جیل میں غلام بادشاہ اپنے وکیل سے ملتا ہے، وکیل اسے کہتا ہے تمہیں کچھ دن میں بیل مل سکتی ہے۔ غلام بادشاہ کے چہرے پر خوفناک مسکراہٹ آتی ہے۔ یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا، غلام بادشاہ کہتا ہے۔ سندری اور امان ہاسپٹل کے باہر کھڑے ہوتے ہیں اور امان کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ خوشی زیادہ دیر تک کی نہیں۔ امان سندری کو کہتا ہے کہ جب تک ہم ساتھ ہیں ہر مشکل آسان ہے۔ دور کہیں غلام بادشاہ کی مسکراہٹ فلیش ہوتی ہے۔ اگلے دن ہی غلام بادشاہ کا بیل ہو جاتی ہے اور پولیس اسے باہر نکالتی ہے۔ غلام بادشاہ نفرت سے کہتا ہے سندری تمہاری خوشی میرے لیے سب کچھ نہیں، اب میں تمہیں خود سے تمہاری زندگی برباد کروں گا۔ اس کا ڈرائیور گاڑی کا انجن سٹارٹ کرتا ہے۔ امان اور سندری ہاسپٹل سے نکل کر گھر جا رہے ہیں۔ امان ہمیشہ سیف رہو، ہم دھیان رکھیں گے۔ سندری کا ہاتھ کا فون بجتا ہے اور اننون نمبر ہوتا ہے۔ کالر کہتا ہے کہ سندری تمہاری خوشی بس شروعات ہے، غلام بادشاہ تمہارے پیچھے ہے۔ سندری کی آنکھیں بھر جاتی ہیں۔ غلام بادشاہ اپنے بنگلو میں آتا ہے اور غلام بادشاہ کہتا ہے آج رات سندری اور امان کو سبق سکھانا ہوگا۔ گارڈ کہتا ہے مالک صاحب ریڈی ہے۔ غلام بادشاہ مسکراتا ہے اور پلان ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ رات کو سندری اور امان گاؤں کے راستے سے گھر جا رہے ہوتے ہیں۔ اچانک ایک گاڑی ان کے راستے میں آ جاتی ہے اور راستہ کا سناٹا۔ سندری گھبرا جاتی ہے اور پوچھتی ہے امان یہ کون ہے؟ امان گاڑی کی طرف دوڑتا ہے۔
غلام بادشاہ سامنے کھڑا ہوتا ہے. غلام بادشاہ غصے سے کہتا ہے تم سمجھتے ہو تم مجھے روک سکتے ہو؟ امان کہتا ہے سندری کی زندگی کے ساتھ کوئی کھیل نہیں کرے گا. دونوں کے بیچ فزیکل کنفرنٹیشن سندری دور سے دیکھتی ہے. حکیم صاحب ہاسپٹل سے پہنچ جاتے ہیں. حکیم صاحب دیکھتے ہیں سندری بیٹا. سندری دوڑ کر ان کے پاس جاتی ہے. سندری کہتی ہے ابا اب سب ٹھیک ہو جائے گا. امان بھی ان کے پاس آ کر ان کی مدد کرتا ہے. دوسری طرف پولیس ارائیو ہوتی ہے اور غلام بادشاہ کو اریسٹ کر لیتی ہے کوشش کے الزام میں، اور غلام بادشاہ چیختا ہے اور ہاتھ بڑی طاقت سے سلاخوں پر مار دیتا ہے. اب فائنلی ہم سیف. ایک دن سندری اور امان ہاسپٹل کے گارڈن میں واک کر رہے ہوتے ہیں. امان کو سندری کہتی ہے کہ اب مجھے لگتا ہے کہ سب ٹھیک ہو گیا. امان کہتا ہے ہاں سندری اب تم سیف ہو. سندری کہتی ہے لیکن اب بھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ غلام بادشاہ واپس آ سکتا ہے. امان مسکرا کر کہتا ہے کوئی بھی آئے گا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. پھر اس کے بعد غلام بادشاہ جیل میں ہے پر اس کے چہرے پر نفرت اور شیطانی مسکراہٹ ہے. غلام بادشاہ کہتا ہے سندری تم میری ہوگی چاہے کچھ بھی ہو. وہ جیل آفیسر سے سیکرٹلی پلان ڈسکس کرتا ہے اور غلام بادشاہ کہتا ہے آج رات میں باہر آ کر سب کچھ بدل دوں گا. پھر اس کے بعد گاؤں میں لوگ سندری اور امان کی سیفٹی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں سنا ہے کہ سندری اور امان سیف ہیں لیکن غلام بادشاہ کا پلان ابھی ختم نہیں ہوا. کچھ کہتے ہیں کہ ہاں یہ طوفان پھر سے آ سکتا ہے. سندری اور امان سیکرٹلی سنتے ہیں اور تھوڑا ٹینشن محسوس کرتے ہیں. اس کے بعد رات کو جیل کا الارم بجتا ہے. غلام بادشاہ کہتا ہے اب وقت آ گیا ہے سندری میری ہوگی. وہ جیل سے سیکرٹلی اسکیپ کرتا ہے اور ڈارک سی اسٹریٹس کی طرف چلتا جاتا ہے. سندری اور امان ہاسپٹل کے باہر ہیں. سندری کی آنکھیں ٹینشن میں ہیں. امان مجھے لگتا ہے کہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے. امان کہتا ہے کوئی نہیں میں ہوں نا تمہارے ساتھ. اچانک کچھ شور سنائی دیتا ہے. سندری اور امان الرٹ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد غلام بادشاہ سامنے آ جاتا ہے. سندری اب تم میری ہوگی. امان کہتا ہے تم نہیں جیت سکتے. دونوں کو بیچ میں فائٹ ہوتی ہے. سندری ڈر کر پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے. حکیم صاحب ہاسپٹل سے آ جاتے ہیں اور امان کی مدد کرتے ہیں. غلام بادشاہ تمہارا ٹائم ختم. غلام بادشاہ غصے سے کہتا ہے یہ ممکن نہیں. پولیس آ جاتی ہے اور غلام بادشاہ کو اریسٹ کر لیتی ہے. سندری اور امان ہاسپٹل کے گارڈن میں کھڑے ہوتے ہیں. صبح کا سورج ان کے چہرے پر پڑ رہا ہوتا ہے. امان اب مجھے لگتا ہے کہ سچ اور محبت جیت گئی. ہمیشہ جیتے گی جب تک ہم ساتھ ہیں. دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور سندری مسکراتے ہوئے کہتی ہے شکر ہے اب سب ختم. غلام بادشاہ ایک امنڈنٹ ویئر ہاؤس میں پہنچتا ہے. پولیس سراؤنڈ کر لیتی ہے. غلام بادشاہ غصے سے کہتا ہے مجھے کوئی نہیں روک سکتا. انسپکٹر کہتا ہے غلام بادشاہ سرنڈر کرو کہ ہلکے ٹینشن کے ساتھ غلام بادشاہ کو اریسٹ کیا جاتا ہے. سندری اور امان صبح کے سورج دیکھتے ہیں. امان اب مجھے لگتا ہے کہ سچ اور محبت جیت گئی. ہمیشہ جیتے گی جب تک ہم ساتھ ہیں. دونوں ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور یہیں پر ہی دونوں کی کہانی ختم ہو جاتی ہے. حکیم صاحب ہاسپٹل سے پہنچ جاتے ہیں اور سندری کہتی ہے بیٹا میں یہی ہوں. ابا آپ ٹھیک ہیں؟ بس اب سب ختم ہو جائے. حکیم صاحب اس کے سر کو ہاتھ سے چھپاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اب ہم ہمیشہ سیف رہیں گے.